Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's really a great pleasure for me and honor to be in front of you people on Brexit. Hope this session would be of some use and benefit for we people. सबसे पहले हम बात करते हैं कि what's this Brexit all about? बरतानिया जो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी पावर था, एक अम्पायर था 1920 में. It was controlling around 1/4 of the land mass of this globe. It is passing through a very serious political crisis inland, and it has taken away one of its Prime Minister, Theresa May. ये Brexit क्या phenomenon है? यूरोपियन यूनियन जब ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी 1973 में, यूके जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं, became part of that. This was the country of Charles Darwin, who was the founder of the theory of evolution by natural selection, the land of the Newton, who gave us the laws of motion and gravity, or recently Stephen Hawking, famous for his work done in cosmology and quantum gravity, Alexander Fleming जिसने हमें पेंसिलिन दी, and Graham Bell telephone, and the land of Shakespeare, David Hume philosophy, Thomas Hardy chess, famous, and then Jane Austen, Pride and Prejudice, Henry Fielding, Joseph Andrew, and Christopher Marlowe, Dr. Faustus, and century-old Oxford University and Cambridge University, and Imperial College of London. ये धरती, ये ज़मीन इस वक्त passing through a really very, very serious crisis and turmoil, and is struggling to even save the country. I'm talking about the Scotland and Northern Ireland, because the autonomy movements are going on there. ये European Union क्या है? This consists of 28 countries, European Union, और इसमें जो चीज़ सबसे important है वो ये है कि there is a free movement of goods and people among all the 28 member countries. जब यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी कमज़ोर हुई, उसके बाद एक प्रेशर डेवलप हुआ. 2007-2008 में इकोनॉमिक टर्माइल था. जब कोई भी मुल्क इकोनॉमी में वीक होता है, एक अनरेस्ट क्रिएट होता है. सबसे पहले उनके लिए एक चीज़ नागवार होती है, वो इमिग्रेंट्स होते हैं. तो देखा गया कि जब बरतानिया यूरोप यूनियन का मेंबर बना, तो उस वक्त यूरोपियन यूनियन के वो ममालिक, पर्टिकुलरली पोलैंड और लिथुआनिया और ईस्टर्न यूरोप के कुछ और कंट्रीज जो कि कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली पुअर थे, यहाँ से इमिग्रेंट्स जो थे ये बरतानिया में आना शुरू हो गए. रिज़ल्ट ये हुआ कि तकरीबन 3 मिलियन के करीब इमिग्रेंट्स पूरी इकोनॉमी से बरतानिया में सेटल हुए, और इसके मुकाबले में तकरीबन 1.2 मिलियन बरतानिया के लोग यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में सेटल हुए. तो उस वक्त ये एक रिजेंटमेंट क्रिएट हुई अगेंस्ट द इमिग्रेंट्स कि इन्होंने हमारे जॉब ग्रैब किए, और हाउसिंग पर एक प्रेशर बना जिससे हाउसिंग प्राइसेस बढ़ी. सोच डेवलप हुई कि वाई नॉट टू लीव द यूरोपियन यूनियन. तो इतना प्रेशर डेवलप हुआ कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडरशिप को 2016 में रेफरेंडम करवाना पड़ा कि शुड वी लीव द यूरोपियन यूनियन. और फिर आप देखते हैं कि उस रेफरेंडम के रिज़ल्ट में 52% लोगों ने लीव का वोट दिया और 48% ने रिमेन का वोट दिया. लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बरतानिया जिसके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट टेरिटरीज़ हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, तो इसमें ये जो 2 उसकी टेरिटरीज़ हैं, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इसकी मेजॉरिटी ने रिमेन का वोट दिया, जबकि इंग्लैंड और वेल्स ने एग्ज़िट का या लीव का वोट दिया. तो गोया कि इससे ये हुआ कि बरतानिया पॉलिटिकली डिवाइड हो गया. चूँकि 52% यानी मेजॉरिटी
لیو کے حق میں تھی تو therefore گورنمنٹ ہیز ٹو پلان ٹو لیو دا یورپین یونین. لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جو دو ہمارے ٹیریٹریز ہیں، ان کو یہ کنٹریز کہتے ہیں ویسے، اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ، اگر ہم لیو کرتے ہیں تو یہاں ریزنٹمنٹ ہوگی. تو لہذا ان کو پرسکون کرنے کے لیے پرٹیکولرلی جو ناردرن آئرلینڈ ہے، ناردرن آئرلینڈ کی یہ خواہش تھی کہ ہماری جو کہ فری ٹریڈ ریپبلک آف آئرلینڈ کے ساتھ ہو رہی ہے، جہاں ہم فریلی آتے جاتے ہیں، کوئی چیک نہیں ہے، یہ چیز انٹیکٹ رہے، یہاں سٹیٹس کو رہے. اس کو بیک سٹاپ کا نام دیا گیا. تو پچھلی پرائم منسٹر تھریسا مے اس پریشر میں آئی اور انہوں نے 2018 میں یورپین یونین سے ایگریمنٹ کر لیا، ڈیل جسے کہتے ہیں. ڈیل یہ کر لی کہ جو ناردرن آئرلینڈ ہے اس کو یہ بیک سٹاپ فیسلٹی دی جائے گی اور دے ول کنٹینیو دیئر بزنس، دیئر موومنٹ ایز دے ور ڈوئنگ ان دا پاسٹ. یہ جب چیز ہوئی تو وہ دوسرے لوگ جو کہ اس کے حق میں نہیں تھے، دے کریٹڈ اے پریشر آن تھریسا، اور پارلیمنٹ کے کافی ممبرز اس کے خلاف ہوئے اور انہوں نے کہا یہ جو سٹیٹس گرانٹ کرنا ہے ناردرن آئرلینڈ کو کہ وہ اپنے ساتھ پہلے جیسی پوزیشن میں تجارت اور لوگوں کی موومنٹ قائم رکھے، یہ اسپیشل سٹیٹس گرانٹ کرنا برطانیہ کی انڈیپینڈنس اور ساورینٹی کے خلاف ہے. گویا کہ آپ نے ان کو الگ سٹیٹس دے کر، الگ تشخص دے کر ایک ان کی اٹانومی کی موومنٹ کو اسٹرینگتھن کیا ہے. اٹ may not remain part of United Kingdom in the years ahead. یہ کافی پریشر بلڈ اپ ہوا، اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا کہ الٹیمیٹلی شی ہیز ٹو ریزائن. اور اس کے بعد موجودہ پرائم منسٹر بنے بورس جانسن. انہوں نے پھر اس بات پر یہ پریمیئر شپ لی کہ میں اس ڈیل کے مطابق نہیں چلوں گا اور میں یہ بیک سٹاپ ایگریمنٹ نہیں ہونے دوں گا. جب یہ چیز ہوئی تو اب دوسری سائیڈ کا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ ڈیل کے حق میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ناردرن آئرلینڈ کا جو تعلق ہے ریپبلک آف آئرلینڈ سے وہ کنٹینیو رہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک فیسلٹی ہوگی کہ جیسے کہ ابھی تک وہ یورپین یونین میں ہیں. خاص طور پر جو چیز اس میں جو پیش نظر ہے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں یہ ڈیل رہے اور یہ فری موومنٹ رہے، وہ یہ کہ برطانیہ جو ہے اپنی جو خوراک ہے اس کا تقریباً 30% یورپین یونین کے کنٹری سے امپورٹ کرتا ہے، 50% یہ خود پروڈیوس کرتا ہے. تو اگر یہ ایگزٹ کرتا ہے برطانیہ، کمپلیٹلی ایگزٹ کرتا ہے جیسے کہ موجودہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، تو اس سے ایک پرابلم فیل ہو رہا ہے. وہ پرابلم یہ کہ ابھی تو کوئی چیک نہیں ہے، جو بھی گڈس برطانیہ میں انٹر ہو رہے ہیں یورپین یونین کے کنٹری سے، ان پر کوئی چیک نہیں ہے، فری ٹریڈ ہے. تو پھر یہ چیک ایکسرسائز ہوں گے، چیک پوسٹ بنیں گی، سامان چیک ہوگا اور جو کسٹم یونین ہے اس سے برطانیہ باہر آ جائے گا. چونکہ کسٹم یونین کیا ہے، اس کے تحت یہ اپنی آپس میں جو بھی یہ تجارت کرتے ہیں اس پر کوئی ڈیوٹی نہیں لگاتے. لیکن باہر کی دنیا سے جو سامان ان 28 کنٹریز میں آتا ہے ان میں یہ یکساں طور پر ڈیوٹی لگاتے ہیں. لیکن ایگزٹ ہونے کی شکل میں چیک پوسٹ بنیں گی، یورپین یونین ورسز یو کے درمیان جتنی تجارت ہوگی اس پر چیک ہوگا، ڈیوٹی لگے گی، اور جب لوگ بھی موو کریں گے تو پھر پاسپورٹ کی کمپلشنز بھی سامنے آ جائیں گی. تو اس سے ایک چیز ویژولائز ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ڈیلیز ہونے شروع ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے کہ اگر یہ چیک پوسٹ پر یہ چیک ہونا شروع ہو گیا تو وہاں بڑی بڑی لائنیں لگ جائیں گی اور وہ ضروری چیزیں خاص طور پر خوراک یہ برطانیہ میں اس کا ڈیلیڈ ارائیول ہوگی. اس سے ملک میں مسائل پیدا ہوں گے، کرائسس پیدا ہوں گے، پرائسز ہائی جائیں گی اور اکنامک ریسیشن میں کنٹری جائے گا. تو لہذا اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اگر ڈیل کے بغیر ایگزٹ کیا گیا برطانیہ تو اس شکل میں برطانیہ میں کرائسس ہوگا. اس کا جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں بورس جانسن، یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی 2 بلین پاؤنڈ کے قریب جاری کروں گا جس سے میں فیسیلیٹیٹ کروں گا کہ یہ جو پرابلم ہوں گے گڈس ارائیول کے اور چیک پوائنٹس پر اس میں یہ مسائل نہ ہوں.
اب اس کا ہم کرتے ہیں انالیسس. جیسے میں نے عرض کیا کہ سٹارٹ میں جو تھے یورپین یونین کے کنٹری سے لوگ زیادہ آئے, پریشر ڈیولپ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تقسیم شروع ہوئی, اس کو ہم کہتے ہیں ایج کا بھی فیکٹر ہوا. یہ جو اولڈ ایج لوگ تھے انہوں نے لیو کا ووٹ دیا. اصل میں انہوں نے اچھے دن دیکھے ہوئے تھے برطانیہ کے, اور یہ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو موجودہ ہماری ایک پالیسی ہوئی ٹو بی پارٹ آف یورپین یونین, اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. تو ہم ماضی کا برطانیہ ان کو زیادہ یاد آنا شروع ہو گیا, جبکہ وہ ایک دنیا میں بہت بڑا سٹیٹس رکھتا تھا, پرٹیکولرلی 1980 سے پہلے کا جو برطانیہ تھا. تو ینگ جنریشن جو ہے یہ گلوبلائزڈ اکانومی کے حق میں ہے. تو ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریفرینڈم تھا یہ پرو گلوبلائزیشن اور فیئر آف گلوبلائزیشن کے درمیان ہوا, کہ انہوں نے کہا کہ یہ جب سے گلوبلائزیشن شروع ہوئی ہے اکانومی کی, اس کے بعد برطانیہ کی اکانومی نیچے گئی ہے. تو لہذا اس گلوبلائز سیٹ اپ سے باہر نکلا جائے اور بائی لیٹرل ٹریڈ پر دنیا سے ڈیل کیا جائے. تو جب آپ اس کے کاغذ میں جاتے ہیں, جیسے جو میرا اصل سبجیکٹ ہے آج جہاں میں آنا چاہتا تھا, کہ یہ جو کرائسس ہے یہ اکیلا برطانیہ میں نہیں ہوا. اکنامک کرائسس آپ نے دیکھا 2007-8 کا جو اکنامک ٹرمائل تھا, اس کے اثرات برطانیہ کے علاوہ اسپین میں بہت ہوئے, اٹلی پر ہوئے, ریپبلک اور آئرلینڈ پر ہوئے, پورچگال پر ہوئے, گریس پر ہوئے, اور یہاں کی حکومتیں تک تبدیل ہو گئیں. اتنے برے حالات ہوئے. لیکن سب سے کم جو متاثر ان یورپین یونین کا کنٹری جو ہوا وہ جرمنی تھا, اور کمپیریٹیولی دوسرے نمبر پر فرانس تھا جو قدر بہتر رہا ہے. وجہ اس کی کیا تھی؟ یہ جو امریکہ کی اکانومی بھی کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈال ڈرمز میں ہے, ایک بہت بڑے ایشو بنے. امیگرینٹس کے خلاف جو سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوئے جسے ہم زینوفوبیا کہتے ہیں, یہ فرانس میں ہوا ڈیولپ, یہ برطانیہ میں ڈیولپ ہوا, اینڈ مینی ادر یورپین کنٹریز. تو امیگرینٹس کے خلاف سینٹیمنٹس یہ اس وقت شروع ہوئے جب ان کی اکانومیز نیچے گئیں, اور انہوں نے یہ پھر محسوس کرنا شروع کیا, اگرچہ خود ہی یہ ان کے انوائٹس تھے امیگرینٹس کے, کیونکہ اس وقت ان کی یہ انڈسٹریل پوزیشن بہت اچھی تھی, یہ ان کی اکانومی ایڈوانس کر رہی تھی, تو دے نیڈ لاٹ آف لیبر. جرمنی کمپیریٹیولی جو متاثر نہیں ہوا بلکہ اس نے امیگرینٹس کو ویلکم کیا. ابھی آپ نے دیکھا جب سیرین کرائسس ہوا اور ڈیسپریٹ جرنیز شروع ہوئے, تو سیریا اور عراق کے ریفوجیز کو سب سے زیادہ جرمنی نے اکوموڈیٹ کیا. تو وجہ کیا کہ جرمنی کی اکانومی اتنی ساؤنڈ تھی کہ اس کو لیبر کی ضرورت تھی. جرمنی کے پاس ایک کمپیٹیٹیو ایج تھا جس پر اس کا مین سٹے اکانومی کا تھا, اس کے کمپیٹیٹر پیدا نہیں ہو سکے. جیسے مرسیڈیز بینز ہے, بی ایم ڈبلیو ہے, سیمنز کے پروڈکٹس ہیں, بوش کے پروڈکٹس ہیں. اب یہ اس کے کمپیٹیٹیو ایج ہیں دنیا میں. تو دنیا میں اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ متاثر نہیں ہوئی, لیکن باقی کنٹریز کی کیوں متاثر ہوئی کہ باقی کنٹریز کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں, جب چائنا میں ڈینگ زیاؤ پنگ نے مارکیٹ ریفارمز انٹروڈیوس کی 1978 میں, اور دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز کو ایسا انوائرمنٹ, ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کنڈیوسو انوائرمنٹ پریزنٹ کیا, تو آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا سے, یعنی انڈسٹریل ورلڈ سے اور ریچ اکانومی سے, یہ ساری ٹی این سی جو ہیں ٹرانس نیشنل کارپوریشنز, دے اسٹارٹڈ موونگ ٹورڈ چائنا. یہ دیکھیں جب جاپان سے نکلی تو دے میڈ دا جاپنیز اکانومی گو ڈاؤن. وہ اس میں یہ جو جاپان جو کہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی تھا, یہ تیسرے نمبر پر چلا گیا, اور لیونگ اے اسپیس فار چائنا ٹو آکوپائی دا سیکنڈ پوزیشن. اس طریقے سے امریکہ سے گئیں, برطانیہ سے گئیں, فرانس سے گئیں, اینڈ سو مینی ادر یورپین کنٹریز, اور بائی لیونگ جاب لیسنس ان دیئر نیٹو کنٹریز. جب وہاں سے کمپنیز نکل گئیں, انڈسٹریل گروتھ وہاں کی نیچے چلی گئی, جی ڈی پی گروتھ ریٹ نیچے چلا گیا, اور وہاں پھر اکنامک کرائسس ڈیولپ ہوئے, ان کی سلگش اکانومک گروتھ ہو گئی.
اور اس کے بس چائنا کی جو اکنامک گروتھ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ 1980 آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو چائنا کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 8-9-10% کے قریب دنیا میں یہ اوپر گیا ہے کنٹینیوسلی فار مور دین 3 decades. Unparalleled I generally say in the economic history of the world. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ چائنیز بینک کیش سے بھر گئے، اس کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے ود آل دا ورلڈ پازیٹیو میں چلا گیا اور دوسروں کا نیگیٹو میں چلا گیا. یعنی رائٹ ناؤ یونائٹڈ اسٹیٹس کا بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو میں ہے چائنا کے ساتھ، انڈیا کا نیگیٹو میں ہے، ایون پاکستان کا بھی بہت نیگیٹو میں ہے. تو اکنامک جو ڈاؤن فال ہوا، جو کرائسس ہے برطانیہ کا، اس کی وجہ تو پھر وہ ہوا کہ جو ٹی این سیز جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتی تھی دے لیفٹ دا کنٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ پرٹیکولرلی یہ امیگرینٹس آ گئے. تو لہذا پھر جو یہ ایک فینومینن کریٹ ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ کم از کم یورپین یونین سے تو نکلتے ہیں تاکہ یہ امیگرینٹس کا فلو بند ہو. اب چونکہ وہ ایک لمیٹڈ سپیس ہے، ایک لمیٹڈ ایریا ہے، یہ ایک آئی لینڈ ہے، تو اس کے پاس سپیس بھی بڑی کم ہے، تو اس لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا. باقیوں پر تو پابندی لگا سکتا ہے کہ جیسے کامن ویلتھ کنٹری سے پہلے امیگرینٹس آسانی سے برطانیہ میں سیٹل ہو جاتے تھے، اب بہت سختی کر دی گئی ہے کہ وہاں ان کی انٹرسٹ پر. تو لیکن یورپین یونین کے سے جو کہ آ رہے تھے اس پر یہ ایگزٹ کی وجہ سے انہوں نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے. لیکن جو اصل حل ہے اس کی اکانومی کا وہ بالکل برطانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی اور کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایگزٹ کرے یا ریمین کی حیثیت میں رہے. برطانیہ کی اکانومی ان دا نیئر فیوچر کوئی بہتر ہوتی ہمیں نظر نہیں آتی. پھر بیسٹ ایریا کیا ہے سروائیو کرنے کا؟ مثال کے طور پر برطانیہ ہو، امریکہ ہو یا ادر یورپین کنٹریز ہو جن کی اکانومیز ویزا وی چائنا نیچے گئی ہے ریسٹ آف دا ورلڈ، کہ چائنا سے کمپیٹ کرنے کا یا بیلنس آف پیمنٹ کو درست کرنے کا ماڈس اپرینڈی یا اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو گو ٹو یور اون کور کمپیٹنٹ ایریاز. کور کمپیٹنٹ ایریاز وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اور ایج ہوتا ہے اوور ادر کنٹریز. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں برطانیہ ہے، اس کی جو ڈیفنس پروڈکٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیولی بیٹر ہیں، اور اس لیے اس کی جو میجر چنک آف دا ایکسپورٹس بائی سیلنگ ویپنس ٹو ادر کنٹریز. دوسرا اس کے پاس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایجوکیشن انڈسٹری ہے، جیسے آکسفورڈ، کیمبرج اور امپیریل کالج آف لندن کی شکل میں یہ جو ٹاپ 10 دنیا کی یونیورسٹیز ہیں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں یہ 3 آتے ہیں برطانیہ کے، اور 7 جو دوسرے ہیں وہ امریکہ کے ہیں. تو اس کا بھی گویا کہ دنیا میں اگر کمپیٹیٹیو ایج اور ایڈوانٹیج ہے وہ بھی ایک ایجوکیشن انڈسٹری ہے یہاں سے. اور دوسرا ہائی ٹیک اور ریسرچ بیسڈ جو پروجیکٹس ہیں اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ان کا جو بلڈ اپ ہے یہ بھی ان کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اور ایج ہے اوور چائنا اینڈ other countries of the world. So therefore they should try to focus on these areas if they want to survive in this really competitive world.